अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हुदा लहू सलाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 112 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज फिज़ा में अजीब वहशत सी थी। आज एक बार फिर से फिज़ा में खौफ की बू रची बसी थी। आसमान भी खामोश था और ज़मीन भी दम साथे बैठी थी। कमांडर, शुमाली सुरंग पर हमला हुआ है। वो अपने कमरे में थे जब एक सिपाही ने आकर इनको बताया। कमांडर ने आंखें बंद करके खुद पर सब पाया। वो लोग रेकी कर रहे थे और इनका अगला टारगेट हम हो सकते हैं। कितने लोग बच गए? कमांडर ने इसकी दूसरी बात अनसुनी कर दी। वो सुरंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, सिपाही ने मायूसी से कहा था। कमांडर ने आंखें बंद करके फातिहा पढ़ी और इनकी मगफरत की दुआ करके अपनी शहादत की भी दुआ की। तैयारी करो, हमारे इत्तेहादियों को फ़ौरन इत्तला करो। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, इन्होंने आंखें खोलकर मजबूत तरीन लहजे में कहा था। जो हुक्म कमांडर। सिपाही सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। कमांडर ने कुर्सी के पुश से टेक लगा दी। आज का दिन यकीनन एक गुमनाक दिन था। आज एक बड़ा खसारा हुआ था। आज एक बड़े पैमाने पर शहादतें हुई थी और वो आम लोग नहीं थे। वो लोग फ्रंट मुजाहिदीन थे। इन लोगों का जाना कमांडर और इनके इत्तेहादियों को बड़े नुकसान में डाल गया था। अब फैसले का वक्त आन पहुंचा था। तैयारियां मुकम्मल थी, अब बस तारीख का इंतखाब करना बाकी था। एक ईमेल इब्राहिम को भी भेजा गया था कि किसी भी सूरत में किसी भी वक्त इसको बुलवाया जा सकता है। अगर वो चाहे तो इनकार कर सकता है, इसको छूट है। और अगर वो आए तो फिर अपने घर वालों को अलविदा करके आए, क्योंकि इस ऑपरेशन में या तो फतह थी या मौत। पता किसी दीवाने के ख्वाब से कम न थी, क्योंकि दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था। वो बहुत ताकतवर था तो दूसरी सूरत में मौत थी, फकत मौत। ऐना, ऐना, इसने घर आते ही शोर मचा दिया था। ऐना सीढ़ियाँ ही उतर रही थी। इसको देखकर मुस्कुरा दी। वो पहले अंदर दाखिल हुई और यूसुफ इसके पीछे पीछे चला रहा था। वो आकर सोफे पर ढह गई। थक गई सलवा? ऐना ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। हाँ, वो मिनमिनाई। इसी दौरान फातिमा इन लोगों के लिए जूस ले आई। ऐना इनके पास ही बैठ गई। इन्होंने जूस के गिलास रखे। ऐना मुस्कुराकर देख रही थी। कल हमें छुट्टी है स्कूल से। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। इतनी बड़ी न्यूज़ देने के लिए शुक्रिया सलवा। ऐना ने इसका मजाक उड़ाया। जहाँ सलवा का मुंह फूल गया वहीं यूसुफ हंस दिया। मेरा मतलब था कि हम लोग कल का दिन भी इस बोरिंग से महल में गुजारने वाले हैं। व्हाट? बोरिंग महल? ऐना को इसकी बात पर हंसी आई थी। हाँ तो और क्या, ना तो यहाँ कोई बच्चा है जिससे हम खेल सके, और ना ही हसन घर होता है, और तुम हमारे साथ खेलती ही नहीं हो। बस हर वक्त पढ़ाई 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 करती रहती हो। इसने मुंह फुलाए ही अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐना को इसकी बात पर हंसी आई। हाँ तो और क्या, ना तो यहाँ कोई बच्चा है जिससे हम खेल सके, और ना ही हसन घर होता है, और तुम हमारे साथ खेलती ही नहीं हो। बस हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हो। इसने मुंह फुलाए ही अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ऐना की आंखें फैल गईं। अब बताओ हम कल क्या करने वाले हैं? इसने बाजू सीने पर लपेट कर पूछा। देखते हैं। ऐना ने बात हवा में उड़ा दी। क्या मतलब है देखते हैं? सलवाब की बार बुरी तरह चिल्लाई थी। हसन आ जाए इसका प्लान भी देखेंगे, अगर वो फ्री हुआ तो चलेंगे कहीं। ऐना ने बात समेटी। मुझे इसके प्लान से फर्क नहीं पड़ता, इसको हमें भी वक्त देना चाहिए। ऐना इसकी मासूम सी ख्वाहिश पर मुस्कुरा दी। वो लोग हसन से जितना अटैच थे वो इतना ही कम इनको मुयसर रहता था, जिसका ऐना को अफसोस था। वो लोग हसन के साथ बहुत इंजॉय करते थे, मगर ये लम्हात कम ही मिलते थे। अक्सर वो बिजी रहता था और कभी कभी रात को भी देर से आता। जब वो लोग सो चुके होते, नाश्ते की मेज़ पर मुश्किल से 5-10 मिनट मुलाकात हुआ करती थी, इसलिए सलवाब इसको मिस कर रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं इससे बात करूंगी और सख्ती से कहूंगी कि कल के दिन के सारे काम कैंसिल कर दे और आपके कदमों में बैठ जाए। गुलाम। इन तीनों ने मुड़ कर देखा। वो मेन डोर से खड़ा था, जेबों में हाथ डाले, एक नेवी ब्लू ड्रेस शर्ट और ग्रे पैंट में मलबूस। वो शानदार लग रहा था। इस आम से हुलिये में भी वो किसी की भी सांस तक रोक देने की सलाहियत रखता था। और फिर इस पर इसकी वो दिलकश मुस्कुराहट। हसन। ऐना मुस्कुरा उठी। जी मिस्टर करदावी, वो शौक से लहजे में कहता इनके पास चला आया। सलवा ने सीने पर बाजू लपेटे ही रुख दूसरी जानिब कर लिया। वो इससे खफा थी। ऐना ने इससे सवालिया अंदाज में पूछते हुए इसको साथ लगाया और इसके माथे पर प्यार किया।
اینا الگ ہو کر کندھے اچکا گئی. یوسف مسکرا کر دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے. ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. اس کی بڑی بڑی گول گول آنکھیں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر جیسے چمک سی اٹھی تھی. حسن نے پینٹ کو دونوں گھٹنوں سے پکڑ کر ذرا سا اوپر کھینچا اور یوں ہی سلویٰ کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا. چھوٹی لڑکی بتائے گی کہ اس کا یہ منہ غبارے کی طرح کیوں پھولا ہوا ہے. حسن نے دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو یوسف ہنس دیا. اینا نے حسن کو ایک گھوری سے نوازا اور وہ اس کو مزید ناراض کر رہا ہے، مگر وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتا سلویٰ کی جانب متوجہ تھا. میں اپنے ملک واپس جانا چاہتی ہوں، سلویٰ نے رخ موڑے ہی کہا. حسن کی مسکراہٹ یکدم ہی جیسے پھیل سی گئی تھی. اس نے ایک بار پھر اینا کہ آخر اس کو کس بات نے اتنا ہرٹ کیا ہے. اینا نے لا تعلقی کا اظہار کیا. حسن نے تعصب سے پھر سلویٰ کو دیکھا. کیا سلویٰ بنت یوسف بتائے گی کہ مجھ سے کوئی کون سی غلطی ہوئی ہے؟ اب کی بار حسن نے واضح کر کے پوچھا. سلویٰ نے اس کی جانب دیکھا اور کچھ ثانیے دیکھے گئی. یہ لوگ الگ تھے. یہ ان کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے. وہ لوگ ان کو تھریٹ نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کو غریب سمجھتے تھے. وہ لوگ سب سے الگ تھے. سلویٰ نے اس بات میں سر ہلایا. حسن نے شکر کی سانس بھر لی. تم ہمیشہ مصروف رہتے ہو، ہمارے ساتھ نہ کھیلتے ہو، نہ ہمیں باہر کہیں لے کر جاتے ہو. ہم اس لیے اپنے ملک جانا چاہتے ہیں جہاں ہم لوگ بچوں کے ساتھ کھیل سکے. اس نے معصومیت سے بتایا تو حسن کی مسکراہٹ پھر سے نمودار ہوئی. شکر ہے کوئی بڑی بات نہیں کی تھی. ایسی بات ہے کیا؟ حسن نے پرسوچ انداز میں سلویٰ نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا. تو پھر چلو آج ڈنر باہر کریں گے. حسن نے پرسکون انداز میں فیصلہ سنایا تو اینا نے بھی اچھمبے سے دیکھا. اور شام تک ہم انجوائے کریں گے، آج مووی دیکھیں گے اور گیمز کھیلیں گے. حسن نے اٹھ کھڑا ہوا تو سلویٰ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہیں یوسف پر جوش ہوا تھا. مگر یہ پڑھائی رہتی ہے. سلویٰ نے لگے ہاتھوں اینا کی بھی شکایت لگا دی اور اینا کی آنکھیں پھیل گئی. ایسی بات ہے کیا؟ کیوں مسز کرڈاوی، آپ میرے بچوں کو کیوں پڑھاتی رہتی ہیں؟ انہوں نے انجوائے کرنا ہے. ویسے بھی حسن کے ہوتے ہوئے ان کو پڑھنے کی یا پیسے کمانے کی تو کوئی ضرورت نہیں. کیوں چھوٹی لڑکی؟ حسن نے ساتھ ہی سلویٰ کے سامنے ہاتھ کیا. سلویٰ نے تالی بجائی تو اینا نے ان دونوں کو ایک ایک گھوری سے نوازا. مگر پیسے میں کماؤں گی. سلویٰ نے حسن کی دوسری بات سے اتفاق نہیں کیا تھا. حسن نے دانت دیتی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا. تم لوگ آج کر لو جتنا انجوائے کرنا ہے، کل سارا دن پڑھاؤں گے. اینا نے بھی ٹھان لی تھی. سلویٰ نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی. گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی نگاہ دینا پر گئی جو کہ لاؤنج کے فرش پر ہی بیٹھی کھیل رہی تھی. صفا کے چہرے کی ساری خفگی اور ساری تکان جیسے زائل ہوئی تھی. اس نے بیگ وہیں پٹکا اور دینا کو اٹھا لیا. شفا، دینا بھی پرجوش سے چلائی. صفا، ابراہیم نے چابی میز پر رکھی اور وہیں آ کر بیٹھ گیا. جی شفا کی جان. بس کی گال چوم رہی تھی. وہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا. مینال کچن سے آئی. کیسا ہوا پیپر؟ بہت اچھا. اور بس اب جان چھوٹ گئی. صفا آج بہت خوش تھی کیونکہ اس کے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور وہ اب آزادی سے بچوں کے ساتھ کھیل سکتی تھی. ورنہ تو ابراہیم نے اس کو کمرے میں قید کیا ہوا تھا کہ بس پڑھائی کرنی ہے اور پیپرز دینے ہیں. اچھا، اللہ کامیاب کرے. تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں. وہ کہتی واپس کچن میں چلی گئی. صفا دینا کو لیے گول گول گھوم رہی تھی. دینا کھلکھلا رہی تھی. وہ دونوں ہنستی جا رہی تھی اور وہ یک ٹکسا ان کو دیکھے گیا. صفا نے اس کی نگاہیں خود پر پائیں تو اس کے پاس چلی آئی اور ساتھ ہی ٹک گئی. دینا اس کی گود میں تھی. وہ دینا لوز مور، بابا یا صفا؟ اس کو شرارت سوجی تو دینا نے پوچھا. دینا سے پوچھا. ابراہیم نے حیرت سے گردن موڑ کر دیکھا. شفا، دینا نے جواب فوراً دیا تھا. پھر صفا پھر سے کھلکھلائی. Who's more pretty، دینا یا صفا؟ اب کی بار ابراہیم نے پوچھا. شفا. جواب فوراً آیا. ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے. کچھ تو گڑبڑ تھی. صفا ہنسی دبائے اس کو دیکھے گئی. مگر ابراہیم ان دونوں کی چالاکی سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں باہر جا رہا ہوں. دینا کس کے پاس رہے گی، بابا یا صفا؟ ابراہیم نے کافی سوچ کر سوال کیا کیونکہ دینا ہمیشہ باہر جانے کے لیے پر تولتی رہتی تھی. شفا. دینا نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا. ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئیں. صفا اب کی بار ہنستی تھی. وہ ہنستی ہوئی دوہری ہوئی تھی. ابراہیم نے دانت کچکچائے. فائن، رہو تم شفا کے پاس، جا رہا ہوں میں. ابراہیم کڑ کر اٹھنے لگا تو صفا نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ خفگی لیے بیٹھ گیا. میں بتاؤں اب؟ صفا نے ہنسی جاری رکھی. دینا کنفیوز سی ان دونوں کو دیکھ ہی رہی کہ آخر اس کی باتوں پر وہ لوگ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں. بتاؤ. ابراہیم نے منہ پھلایا. دراصل دینا دوسرا آپشن جلدی پک کرتی ہے. وہ ہنستی. ابراہیم کا دماغ پھک سے اڑ گیا. یہ بات تو اس نے نوٹ کیوں نہیں کی تھی. اس کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے. وہ دونوں پدیاں اس کو آج تک بیوقوف بناتی آئی تھیں. ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے صفا نے اس بات میں سر ہلایا. دینا کس سے زیادہ پیار کرتی ہے، صفا یا بابا؟
ابراہیم نے ٹوٹتی بکھرتی امید کے ساتھ پوچھا۔ بابا، دینا کا جواب فوراً آیا۔ ابراہیم کا دل ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھی۔ دینا آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل ابراہیم نے دینا کو صفا کی گود سے لیا اور اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ صفا اس کے شدید ریاکشن پر تھوڑی الجھی تھی۔ میرا بچہ، میری دینا، میری سجل، میری گڑیا، میری پرنسس، بابا کی جان، بابا کی کائنات، بابا کا سارا جہان، بابا کی زندگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ صفا حیران پریشان سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم، اس نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابراہیم چونکا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ پریشان سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے دینا کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے شدت سے دینا کا گال چوما اور اس کو وہیں سے صوفے پر بٹھا کر تیز سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صفا کچھ لمحے اس کو جاتا دیکھے گئی، مگر دل میں عجیب ہال سا اٹھ رہا تھا۔ وہ بھی پیچھے ہی چل دی۔ وہ الجھی سے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابراہیم، صفا نے اس کو پکارا کیونکہ وہ کمرے میں ہی آیا تھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس نے ڈریسنگ میں دیکھا، واش روم بھی خالی تھا۔ پھر اس کی نگاہ اسٹڈی کے دروازے پر گئی جو کہ بند تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ وہ الجھن کا شکار تھی۔ اس کو ابراہیم کا یہ ریئیکشن سمجھ نہیں آیا تھا۔ ابراہیم، اس نے نرمی سے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کچھ ثانیے وہاں کھڑی رہی، پھر واپس کمرے میں آئی۔ شاید وہ کوئی ضروری کام کر رہا تھا اس لیے ڈسٹرب نہ کیا۔ اس نے آ کر چینج کیا اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ کمرہ ہنوز خالی تھا اور اسٹڈی کا دروازہ بند تھا۔ اب صفا اب کی بار پریشان ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے دستک دی۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی۔ دروازہ نہ کھلا تو وہ پلٹی، مگر اگلے ہی پل اس کو اپنی کلائی کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ صفا ہڑبڑائی۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، وہ چہرہ بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ابراہیم، صفا نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ پلٹ کر واپس آ گیا اور وہ وہیں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ صفا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ سست قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی۔ وہ اس کے سامنے پڑی کانچ کی ٹیبل پر ہی ٹک گئی۔ اس نے ابراہیم کے چہرے کو چھپاتے ہاتھوں کو ہٹایا۔ ابراہیم نے ایک گہری سانس لی۔ کیا ہوا ہے؟ پلیز بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ صفا کی پوری آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا ہوا تھا، کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا ہوا۔ پلیز ابراہیم، صفا کی آواز لرزی تھی۔ ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ابراہیم، صفا نے غیر یقینی سے اس کو پکارا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ سے دور کر دیا تھا اور تمہیں ان سے دور رکھا۔ تم ایک پرائے ملک میں لے گیا، مگر ان سے ملنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے روتی تڑپتی رہی۔ میں نے تمہیں ملنے نہیں دیا۔ وہ بولے جا رہا تھا بنا اٹکے، بنا رکے۔ کیا تم مجھے میرے اس عمل کے لیے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے ملتجی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ صفا کو اس کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صفا پلیز، میں نہیں چاہتا کہ میری دینا کے ساتھ کبھی بھی یہ سب ہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس وقت کانپ رہا تھا۔ آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ صفا، تمہارا باپ زندہ تھا، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بچا سکا۔ صفا، یہ دنیا یتیموں کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے۔ صفا، میری بچی کو بچا لینا۔ صفا، صفات کی بار اب صفا کی اب بس ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود برف ہو رہا تھا۔ ابراہیم کی کوئی بات اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس اس کو معلوم تھا تو یہ کہ وہ شخص آج بہت کمزور پڑ گیا ہے اور وہ خود بے بس تھی اور اس کو کیسے سنبھال سکتی تھی۔ ابراہیم نے صفا کے دونوں ہاتھوں کو زور سے اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار شدت سے نمکین سیلاب جاری ہوا تھا۔ اس نے لباہم پیوس کر کے خود پر ضبط پایا۔ پلیز صفا، میری دینا کو بچا لینا۔ وہ پھر سے گڑ گڑایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کے اوپر اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ صفا کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کس بات پر اتنا ریا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ سب ٹھیک تھا، پھر اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ابراہیم، وہ کھوئی سی بولی۔ وہ یوں ہی بولا تھا، پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے آپ کی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے ایک ہچکی لی۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں، میں آپ کو یوں بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پلیز ابراہیم، وہ بول رہی تھی۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر اس کا پورا وجود برف میں لگا ہوا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور اس وقت سلوا اور یوسف تیار سے لاؤنج میں کھڑے تھے۔ وہ لوگ اب باہر جانے والے تھے مگر اینا ابھی تک تیار ہو کر نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر یوں ہی تکان سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران مین ڈور کھلا اور مصروف سے اندر داخل ہوا۔ وعدہ کرنے کے باوجود وہ سب پہر سے غائب تھا اور اب آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سلوا نے رخ دوسری جانب کر لیا۔ حسن نے آئیبرو چکائے اور اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا چھوٹی لڑکی؟ وہ اس کے پاس آ کر جو کہا، تمہاری بیوی ابھی تک تیار نہیں ہوئی اور ہم آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے منہ پھلائے ہی شکوا کیا۔ ارے ابھی تو بس آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اس کو تو شاید 2 گھنٹے اور لگ جائیں۔ حسن نے کندھے چکا کر نارمل انداز میں کہہ دیا۔ سلوا کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ دیکھو، لڑکیوں کو تیار ہونا پڑتا ہے، میک اپ، جولری اور اس 100 طرح کے بناؤ سنگھار۔ اس نے وضاحت دی۔ مگر مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ تم ابھی چھوٹی لڑکی ہو، جب بڑی لڑکی ہو جاؤ گی تو ضرورت پڑے گی۔
اس کے گال کھینچتا آگے بڑھ گیا۔ سلویٰ کڑ کر رہ گئی میں وہ مسکرا کر سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ آؤ تم تھوڑی دیر کوئی گیم کھیلتے ہیں، یوسف نے سلویٰ کو مشورہ دیا۔ وہ چاروں نچار اٹھ کر اس کے ساتھ باہر لان میں چلی آئی جہاں ان کی تفریح کا ہر سامان موجود تھا۔ وہ لوگ ایک جھولے پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپا، ہاں ہم لوگ اپنے ملک جائیں گے کیا؟ آج یوسف نے پہلی بار اپنے ملک کا ذکر کیا تھا۔ سلویٰ نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بس سوال پوچھ رہا تھا، کوئی خواہش نہیں کر رہا تھا۔ ہاں جائیں گے، سلویٰ نے پورے عزم سے جواب دیا تھا، مگر جب تک ہم بڑے ہوں گے تب تک تو سارے لوگ مر جائیں گے نا؟ یوسف نے معصومیت کی انتہا قائم کرتے ہوئے سوال کیا۔ سلویٰ کا بھی ایک پل کے لیے دل بند سا ہوا تھا۔ سارے جواب جیسے ہوا میں مدمل ہو گئے تھے۔ اس کو کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ یوسف، یہ تو اللہ کو پتا ہے مگر ہم لوگ واپس جائیں گے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک پل کے لیے وہیں فریز ہو گیا۔ وہ آئینے کے سامنے تیار سی کھڑی تھی۔ اس کو 2-3 گھنٹے نہیں درکار تھے، وہ بس آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تیار ہو چکی تھی۔ اس کا میرون گاؤن، ڈریس اور ڈارک لپسٹک تباہی مچانے کو کافی تھے۔ وہ اس پر سے اس نے سلکی گاؤن کے ساتھ ایک ہی چھوٹا سا حجاب سر پر لے رکھا تھا۔ زیادہ ٹائٹ نہیں باندھ رکھا تھا مگر سر پھر بھی ننگا نہیں تھا۔ نفیس جولری جو ہمیشہ پہنا کرتی تھی اور ایک عدد رسٹ واچ، اس کے علاوہ برانڈڈ ہیلز اس کو مکمل کر دیتی تھی۔ وہ واقعی شیسا سنافندی کی بیوی معلوم ہوتی تھی۔ وہی شاہانہ انداز، وہی سادگی میں رہ کر بھی قیامت ڈھانے والی روایت۔ حسن کے گلے کی گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ اینا نے دفتر اس کی جانب دیکھا تو وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا تھا، مسلسل اس کو دیکھتا ہوا۔ اینا نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور پھر قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ وہ ہنوز سکتے کسی حالت میں تھا۔ اینا نے اس کے سامنے ایک چٹکی بجائی۔ حسن کی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ وہ اب اس کے پورے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اینا کا سراپا پوری فرصت سے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی تھی اور آج بھی نارمل سے ہی تیاری کی تھی، مگر حسن کو ہر روز اب نئے سرے سے حسین لگنے لگی تھی۔ حلال کی برکت نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا مسٹر گرداوی؟ اس کی نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر شوق سے لہجے میں پوچھا۔ حسن ترچھا سا مسکرایا اور پھر ایک بار پھر اس کو نظر بھر کر دیکھا۔ ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ حسن زیر لب بڑبڑایا۔ اینا نے مشکل سے سنا۔ اردو لٹریچر میں تم ماہر نظر آتے ہو۔ وہ تعریف کی بنا نہ رہ سکے۔ حسن نے اس کے گرد ہاتھ کو کر رکھا تھا۔ عرش کو قریب کھینچا۔ اینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا۔ دھوکے نے مجھ کو عشق میں کیا کیا سکھا دیا۔ گرنا سکھا دیا ہے، سنبھلنا سکھا دیا ہے، روتی تھی آنکھیں ذرا ذرا۔ یہ وعدے نے آپ کے آنکھوں کو انتظار بھی کرنا سکھا دیا۔ سورج کی تیز دھوپ کا بڑا کام کر گئی تھی۔ خوابوں کے دائرے سے نکلنا سکھا دیا تھا۔ اپنوں کی ٹھوکروں نے گرا دیا تھا۔ بڑی غیروں نے سیدھی راہ پر چلنا سکھا دیا۔ آخری مصرع کہتے ہوئے حسن نے اینا کی پیشانی چومی تھی۔ یہ اظہار تھا شکر کا، یہ اظہار تھا احسان مندی کا۔ وہ اس کا مشکور تھا، وہ اس کا مکروز تھا۔ حسن گرداوی اینا منصور حیات کا مکروز تھا۔ وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو رتی برابر بھی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس چیز کا اعتراف کھلے دل سے کیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں نور کی کوئی کرن داخل نہیں ہوئی تھی، اور وہ تو اور اینا کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ نور ہمیشہ موجود رہتا ہے، روشنی ہمیشہ موجود رہتی ہے، بس ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر کوئی ایسا آتا ہے ہماری زندگی میں جو ہماری آنکھوں پر بندھی اس خود گرزی پر انا پرستی اور خود پسندی کی پٹی کو کھینچ کر اتار کر پھینکتا ہے، اور اتارنے والے کے اپنے ہاتھ بھی لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر نور دیکھنے والا اس شخص کا احسان مند رہتا ہے۔ چلیں مسٹر گرداوی، یا مزید کوئی دیوان کہنا ہے آپ کو؟ اینا کی آنکھوں میں شرارت چھلک رہی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ دیوان تو شاعر لکھتے ہیں اور شاعر تو پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں۔ میں تو تاریخ لکھوں گا اور اس تاریخ کے ہر پنے کو اینا منصور حیات کے نام کر دوں گا۔ اینا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس نے حسن کی گہری تاریک اور سیاہ آنکھوں میں دیکھا جو سمندر کی طرح گہری تھی اور تاریک تھی، جہاں غرق ہو کر پھر سطح پر آنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اس نے خود کو اس سمندر میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اینا سانس نہیں لے پا رہی تھی، وہ اسی سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ اس کا بدن ایک پل کے لیے مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا تھا آخر اس شخص کی آنکھوں میں؟ وہ آنکھیں اس قدر پراسرار کیوں تھیں؟ وہ بس آنکھیں ہی تو تھیں، سیاہ تاریک آنکھیں، مگر وہ عام آنکھوں سے مختلف تھے۔ ان آنکھوں میں مقابل کو قید کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ وہ آنکھیں کسی کو بھی قید کر سکتی تھی، اور قیدی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے۔ اینا بھی جکڑی جا چکی تھی، بس کو اس بات کا اندازہ تک نہ ہوا تھا۔ چلے مسٹر گرداوی، حسن نے آنکھوں میں شوخی سجائے کہا تو اینا ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ وہ آخر کار اس قید سے آزاد ہوئی تھی۔ اینا نے اس سے الگ ہو کر ایک جھرجھری سی لی تھی۔ وہ آئندہ اس کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھے گی، جیسے کہ اس نے خود سے عہد کیا ہو۔ تم نے چینج نہیں کرنا؟ اینا نے اس کو فارمل لباس میں دیکھا۔ کیوں؟
کیا ہینسم نہیں لگ رہا ان میں؟ اس نے خود کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ اینا مسکراتی، نہیں ہینسم نہیں۔ پھر؟ حسن کو مایوسی ہوئی تھی۔ اینا ایک قدم قریب آئی اور اس کو ٹائی سے پکڑ کر کھینچا۔ حسن بولا، بکھلا گیا۔ وہ خود بے شک ایک شکاری تھا جو نگاہوں سے ہی شکار کیا کرتا تھا، مگر اینا منصور حیات کے سامنے حسن زیر ہو جایا کرتا تھا۔ وہ خود ہی شکار ہو جاتا تھا، ایک بے بس لاچار شکار۔ حسن جھکا۔ اینا نے ہیل پہنی ہوئی تھی اس لیے اس کو زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ تم ہینسم نہیں لگتے، تم حسین لگتے ہو، وہ شرارتی انداز میں کہتی لفظ دبا کر پیچھے ہٹے۔ حسن نے گلا کھنگارا۔ اب واقعی ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی۔ تو تم نہ اپنی لیمٹس میں رہا کرو۔ انگلی کھڑی کر کے اس کو وارن کرنے لگا۔ ہائے دی گریٹ چیز، حسن آفندی اب ہکلانے لگا ہے۔ وہ اس کو مزید تپا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حسن نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو لیے باہر نکل آیا۔ لڑکی پاگل تھی، اس کو بھی پاگل کر دینے کے ڈر پر تھی۔ وہ سر چھٹکتا ہوا سیڑھیاں اترا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے سامنے بستر پر سوئے ہوئے ابراہیم کو دیکھا، جو کہ کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ صفا یوں ہی بیٹھی ہوئی اس کو گھور رہی تھی۔ دل میں اٹھتے وہم وسوسے اس کو ہلکان کر رہے تھے، مگر اس وقت اس شخص کی نیند، اس کا سکون ہر شے سے بڑھ کر تھا۔ صفا فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور اس کو دروازہ کھولا تو سامنے مرجان کھڑا تھا۔ صفا نے مڑ کر ایک نظر سوئے ہوئے ابراہیم کو دیکھا اور پھر نرمی سے دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی۔ مرجان کو اس کا انداز تھوڑا عجیب لگا تھا۔ صفا زمین پر بیٹھی اور مرجان کے بالوں کو ماتھے سے ہٹانے لگی۔ مغرب ہو چکی تھی، اب اندھیرا چھا رہا تھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تھا؟ صفا نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا اپنا چہرہ بھی بجھا بجھا سا تھا۔ بابا، مرجان مسلسل بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ابراہیم اس وقت نہیں سوتا تھا۔ وہ تھک گئے تھے اس لیے سو گئے ہیں۔ تم بتاؤ، کچھ چاہیے؟ صفا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں، وہ مجھے ان کے ساتھ کھیلنا تھا۔ مرجان مایوسی سجائے بولا، چلو ہم کھیلتے ہیں۔ کھیل کھیلتے ہیں؟ صفا اس کا ساتھ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو گیمز کھیلنی آتی ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ تم سکھا دینا، صفا نے شوخ انداز میں کہا۔ جو بھی تھا، وہ اپنی پریشانی کی وجہ ان بچوں کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، مرجان پر جوش سا ہوا تھا۔ وہ لوگ کمرے میں آئے تو یاقوت اپنا ہوم ورک کر رہا تھا اور مرجان نے آ کر اپنا PC سنبھال لیا تھا۔ تم نے ہوم ورک کر لیا؟ صفا نے مرجان کی مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کب کا؟ مرجان نے پرجوش ہو کر جواب دیا۔ اگر وہ دونوں اب گیمز کھیلنے میں مصروف ہو چکے تھے، مرجان اس کو گیم کے اصول سکھا رہا تھا اور پھر آخرکار صفا بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گیم کھیل رہے تھے، مگر نہ تو مرجان پر جوش دکھائی دیتا تھا، نہ ہی صفا ابراہیم کی وجہ سے پریشان تھی، اور مرجان بھی ابراہیم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہی دستیاب نہیں تھا۔ وہ لوگ کھیل رہے تھے کہ اچانک ان کو انویٹیشن آیا۔ مرجان نے دھیان سے دیکھا تو وہ یوزر بلیو کا ہی تھا۔ انویٹیشن تھا۔ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے مرجان سے پوچھا۔ نیو فرینڈ، یعنی پلیئر، یعنی پارٹنر، اف یعنی کمپٹیٹر۔ وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہا تھا۔ صفا الجھی سی اس کو دیکھ کے گئی، پھر ہنس دی۔ چلو تم اس کے ساتھ گیم کھیلو، میں آتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرجان نے بے دلی سے انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا۔ صفا ان دونوں پر ایک نگاہ ڈالتی وہاں سے نکلی گئی۔ اس کا رخ نیچے کی جانب تھا، جہاں منال اور زلیخا ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاؤ آر یو؟ اسکرین پر میسج نمودار ہوا، لیٹس پلے۔ مرجان شاید بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک۔ مرجان کچھ دیر اسکرین کو دیکھے گا۔ فائن، کیا بات کرنی ہے؟ مرجان نے گیم کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھ سے لیول 10 انلاک نہیں ہو رہا۔ میں یہاں کھیلنے آیا ہوں، ٹیوشن پڑھانے نہیں۔ مرجان سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ادھر کمرے میں PC کے سامنے بیٹھی آیت کا منہ پھول گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، نہایت ہی بدتمیز اور بدلحاظ تھا۔ وہ بد اخلاق تھا۔ آیت نے نہ جانے کتنے ہی القابات سے اس کو نوازا تھا۔ وہ بے دلی سے گیم کھیلنے لگی کیونکہ اس سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ آج میرال اپنی ماں کے ساتھ اس کی ممانی کی طرف گئی ہوئی تھی، اس لیے آیت آج پورے گھر میں دندناتی پھر رہی تھی۔ وہ اکیلے رہ کر خوش اور محفوظ تصور کر لیا کرتی تھی۔ آپا، آپ کچھ کریں نا۔ آپ پلیز جواد بھائی سے کہیں کہ شراز کے خلاف کیس واپس لے لیں۔ وہ لوگ اس وقت نورین کے گھر پر تھے۔ شراز کا گھر خالی تھا۔ سبحان اور میرال باہر کھیل رہی تھے اور ردا تائی اس وقت نوین ممانی کے پاس تھے۔ نہیں نوین، اگر اب میں نے شراز کی کوئی سفارش کی تو وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے۔ وہ مایوسی سے بولی تھی۔ نوین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپا، ہم لوگ کیا کریں گے؟ میری بوڑھی ماں ہے، میرے باپ کی پینشن سے گھر چلتا ہے، میں کیسے اپنا اور سبحان کا خرچ اٹھاؤں گی؟ مجھے بتائیں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ آخر وہ روتی تھی۔ ردا تائی نے نوین کو ہمدردی سے دیکھا اور پھر اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکالا۔ نوین نے چمبے سے دیکھا۔ یہ لو، مجھے لگتا ہے 2 ماہ کے لیے کافی ہوگا، جب تک تم کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ شراز باہر آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں تمہارا اور سبحان کا خیال رکھوں گی۔ وہ مسکرا دی تو نوین نے بھی جھجکتے ہوئے لفافہ پکڑ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں، اگر جواد کو پتہ چلا تو وہ بہت برہم ہوں گے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ رک جاتی، رات کا کھانا کھا کر جاتی۔
नवीन ने एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजा ली। रिदा ने इसका कंधा थपका और बाहर निकल आए। बाहर छोटे से लॉन में सुबहान और मिराल खेल रहे थे। मिराल आ जाओ बेटा, इन्होंने पुकारा तो मिराल सुबहान को अलविदा करके चली आई और वो दोनों माँ बेटी वापसी के लिए निकल गईं। गेट बंद हुआ तो सुबहान चलता हुआ अपनी माँ के पास आया। वो इसका हाथ थाम कर अंदर चली आई। वो लाउंज में रखे एक सोफे पर बैठ गई। मामा, मिराल बहुत अच्छी है, वो मेरी दोस्त है, हम दोनों एक साथ खेलते हैं, मुझे मिराल बहुत पसंद है। और वो पुरजोर से अपनी और मिराल की दोस्ती का बता रहा था। नवीन का चेहरा सद गया। इसने सुबहान को पकड़कर सामने किया। इसका चेहरा संजीदा था, सपाट। सुबहान उलझा सा अपनी माँ की जानिब देख रहा था। वो मिराल और आयत एक से एक साल बड़ा था, मगर इसकी मिराल से अच्छी दोस्ती थी। मेरी बात सुनो, तुम्हें मिराल से नहीं आयत से दोस्ती करनी है, वो सख्त गीर लहजे में बोली। तो सुबहान ने अचंभे से देखा। मगर मामा, मुझे तो मिराल की दोस्ती अच्छी लगती है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और आयत मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मिराल को भी अच्छी नहीं लगती। सुबहान ने मुंह बसोरा। नहीं सुबहान, तुम्हें मिराल से नहीं आयत से दोस्ती करनी है, समझ आ रही है तुम्हें? और ये बात मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। और मैं तुम्हारा एडमिशन इनके स्कूल में करवा रही हूँ। मगर मामा, आप कहती थी कि इनका स्कूल महंगा है और बाबा के पास इतने पैसे नहीं। वो हैरान था इतनी बड़ी तब्दीली पर। नौरीन मुस्कुराती। अब पैसों की फिक्र नहीं करनी तुमने, बस तुम तैयारी करो और हाँ, जितना हो सके आयत के करीब रहना और इसी से दोस्ती करनी है। मगर मामा, मिराल ने बताया था कि बाबा आयत की वजह से जेल। नहीं, तुम ये बातें मत सोचो। और देखो ना, आयत कितनी प्यारी है, इसकी आंखें देखो कितनी खूबसूरत है, और उसके बाल, और वह ज़हीन भी तो बहुत है। बस तुम इससे दोस्ती करना और इसके करीब रहना। सुबहान कुछ देर अपनी माँ की जानिब देखता रहा। वो समझने की कोशिश कर रहा था, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसलिए इसने फिलहाल के लिए इस बात में सर हिला दिया। शाबाश मेरा बेटा। इसने सुबहान के हाथ चूमे। आओ, हम आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। वो पुरजोशी से उठकर कमरे में मोबाइल लेने चली गई। सिफा, खाना तैयार है, जाओ इब्राहिम को उठा दो। आज किस वक्त की नींद सो रहा है वो, पहले तो इस वक्त कभी नहीं सोया। सिफा लाउंज में दीना के साथ कोई किताब लिए बैठी थी। वो इसको हुर्फ की पहचान करवा रही थी जब मिनाल ने किचन से आकर कहा, पता नहीं आज काफ़ी थके हुए थे, इसलिए शायद। सिफा ने सर झुकाए ही जवाब दिया, अंकल कब आएंगे? इसने बात बदली। इसकी गाड़ी आ गई थी, मगर इसने एक नज़र भी नहीं इस पर डाली थी। इब्राहिम की हालत के बाद इसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। ऊपर से इब्राहिम की हालत भी समझ से बाहर थी। जब भी अपने जज्बात की इंतहा पर होता था वो यूं ही रिएक्ट करता था। आज फिर क्या हुआ? आज तो सब कुछ नॉर्मल था। आज तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसने इब्राहिम को ट्रिगर किया हो। सिफा सोच सोच कर भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था। वो तो रात को लेट ही आएंगे। आजकल फिर से काम बढ़ गया है। इब्राहिम को लाख बार कहा है कि बाप का हाथ बटाओ, मगर पता नहीं क्या चाहता है। मिनाल बड़बड़ाती हुई फिर से किचन में गुम हो गई। सिफा ने दीना को वहीं बिठाया और सुस्त कदम उठाती जीने चढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने बिस्तर खाली था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो यकीनन जाग गया था। सिफा वहीं बेड किनारे बैठकर इसका इंतजार करने लगी। वो यूं ही पाँव झिल्लाती हुई इसका इंतजार कर रही थी। जब साइड टेबल पर पड़ा इब्राहिम का फ़ोन रिंग हुआ, पहले तो सिफा ने नज़रअंदाज किया, वो खुद आकर उठा लेगा। मगर जब फ़ोन मुसलसल बजता ही गया तो वो चारों नचार उठी और कॉल अटेंड की। इसने फ़ोन भी कान को लगाया ही था कि किसी ने आकर फ़ोन इसके हाथ से उचक लिया। सिफा उछलकर मुड़ी। सामने इब्राहिम था, ग्रे रंग की शलवार कमीज में मलबूस। इसके बाल अभी तक गीले ही थे। शायद वो फ़ोन की आवाज़ सुनकर हड़बड़ी में निकल आया था। कॉटन के कपड़े गीले होकर बदन से चिपक रहे थे, यानी इतनी जल्दी थी कि वो तौलिए से अपना जिस्म भी खुश्क न कर सका। सिफा को देखकर फीका सा मुस्कुराया, फ़ोन लिए बालकनी में चला गया। वहां जाकर इसने स्लाइडिंग डोर्स लॉक करना नहीं भूला था। सिफा अंदर हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। वो पहले तो ऐसा नहीं करता था। हाँ ज़रा, इसके माथे पर शिकने थी। हालात ख़राब हैं, कमांडर ने डेट दे दी है। एक बड़ी खेप आज जाएगी। बाकी का काम हो चुका है। हसन ने इस बार ना सिर्फ हमारा काम आसान किया है, बल्कि इसने खुद भी बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। जरार की एक ही सांस में बोला था। कौन सी डेट दी है? इब्राहिम ने हलक तर्क किया। 7 अक्टूबर, नो फेस्टिवल। इसने इन दो फिकरात में बात मुकम्मल की। इब्राहिम ने एक फ़ोन कान से हटाया और तारीख देखी, जैसे कि वो दिन गिनना भी भूल चुका हो। एक पल के लिए दिमाग खाली सा हो चुका था। 3 अक्टूबर। तारीख देखकर इब्राहिम के चेहरे का खून निचड़ गया। तुम बताओ, हम लोग संभाल लेंगे, जरार ने इसकी खामोशी को नोट करते हुए कहा था। इब्राहिम अभी तक खामोश था। इसने डोर से ग्लास डोर से अंदर झांका तो वो उलझी सी वहीं खड़ी थी, मगर इसका रुख इसी की जानिब था। वो इब्राहिम की मुंतजर थी। इब्राहिम ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ इसको तसल्ली देना चाहिए, मगर वो यूं ही खड़ी रही। क्या कोई और रास्ता नहीं? इब्राहिम ने खुद को कहते सुना, कमांडर का ऑर्डर है और तमाम इत्तेहादियों को पैगामात मिल चुके हैं। जरार की आवाज़ मध्यम सी थी। हम मुज़ाकरात से भी। इब्राहिम, ये जुमला जीतने के लिए नहीं था। यह हमला जीतने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये बस एक छोटा सा इंतकाम है।
جو دنیا فلسطین کو بھول چکی ہے، ان کو یاد دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک فلسطینی مجاہد زندہ ہیں اور وہ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بزدلوں کے صفوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس حملے میں نقصان ہمیں ہی ہونا ہے، شکست ہمیں ہی ہونی ہے، مگر یہ ایک جواب ہے جو ان کو دیا جائے، جو ان کو یاد رہے گا کہ کسی غیرت مند قوم کا تماچا کیسا ہوتا ہے۔ زرار کی آواز آج مضبوط تھی۔ ابراہیم نے گہری سانس لی، اس کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم مت آؤ، اور میں اور منصور جائیں گے۔ سفیر اور عیشا واشنگٹن میں ہی کام کریں گے، کیونکہ اس حملے کے بعد اسرائیلی مظلومیت کا رونا روئیں گے اور دنیا کی نظروں میں مظلوم ثابت ہونے کی کوشش کریں گے، جس سے فلسطینیوں کی آواز مزید دب جائے گی۔ اس صورت میں وہ لوگ ان کی حقیقت دنیا کو بتاتے رہیں گے۔ زرار اپنی کہی جا رہا تھا جبکہ ابراہیم کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی قمیض کے بٹن کھول دیے، اس کے کپڑے گیلے تھے، ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس صورت میں اس کو ٹھنڈک کا احساس ہونا چاہیے تھا، مگر اس کو اپنا آپ کسی بھٹی میں جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دو دھاری تلوار پر چل رہا تھا، یا تو اس کو اب اپنی فیملی کو چننا تھا، یا اس کا کل سرمایہ تھی، یا پھر اس کو وہ وعدہ نبھانا تھا جو اس نے کبھی غزہ کے بچوں کے سے کیا تھا۔ اب مشکل میں پڑ چکا تھا، فیصلہ کٹھن تھا۔ ابراہیم، کیا تم سن رہے ہو؟ زرار نے اس کو خاموش پایا تو پکارا، ہاں 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 میں سن رہا ہوں۔ وہ ہوش میں واپس آیا، میں نے بس تمہیں اطلاع دینی تھی، باقی فیصلہ تم پر ہے۔ ابراہیم، تمہارے بنا بھی ہم لوگ یہ مشن کر لیں گے، تمہارا آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ زرار نے اس کو فرار کا ایک راستہ خود سے ہی دے دیا تھا۔ ابراہیم نے بس سر ہلا کر فون بند کر دیا۔ اس نے موبائل جیب میں رکھا اور یوں ہی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جما لیے۔ سامنے لان تھا، یہ لان کا عقبی حصہ تھا جہاں سجل اور صفا ہمیشہ کھیلتی پائی جاتی تھی۔ میں یہ کر لوں گا، اگر میں سجل کے غم کو جھیل سکتا ہوں تو دنیا کا کوئی بھی غم جھیل سکتا ہوں۔ سجل میرا خسارہ ہے، اگر میں اس خسارے سے نکل سکتا ہوں تو پھر کسی بھی خسارے سے نکل آؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ کر آؤں گا اپنے خاندان کے پاس، مگر میں ان لوگوں کو ایسے زخم دے کر آؤں گا کہ وہ لوگ قیامت تک اپنے زخم چاٹتے رہیں گے۔ وہ لوگ ساری زندگی اس قیامت کے سحر کو یاد رکھیں گے۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، جبڑے باہم پیوستے۔ 3 اکتوبر، یعنی اس کے پاس 2 دن کا وقت تھا، 4 اور 5 کا، اور 6 کو اس کو نکلنا تھا، اور یہ 2 دن اس کو اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے تھے، اتنے بھرپور انداز میں کہ یہ 2 دن ان لوگوں کے لیے جینے کے لیے کافی ہو جائیں۔ اس نے جیسے عہد کیا تھا۔ اسی دوران گلاس ڈور پر دستک ہوئی۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور آ کر اس نے ڈور اوپن کیا۔ صفا سامنے خفا سے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے اس کو دیکھ کر اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے خفا سے کھڑی تھی۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ انداز میں روب تھا جیسے عموماً بیویوں کے انداز میں ہوتا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہوئی، وہ مسکراہٹ دبا اس کو چھیڑنے لگا۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئی، وہ فوراً باہر آئی۔ اب وہ دونوں ہی بالکنی میں تھے۔ بتائیں، مجھے پہلے ہی شک تھا آپ پر کہ آپ نے مجھ سے فون چھینا۔ آپ بتا رہے ہیں یا پھر سے تھپڑ ماروں گی؟ مسکراہٹ دبائے چکا، اتنا کہ اس کا چہرہ صفا کے چہرے کے عین قریب تھا۔ صفا کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ محفوظ سا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے انگلی کھڑے کر کے وارن کیا۔ کیسا؟ ابراہیم نے اس کی چھوٹی سی انگلی کو چھوا تو صفا نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔ کیوں، میں کرنٹ مارتا ہوں؟ وہ ہنوس اس کو چھیڑ رہا تھا۔ آپ کو اللہ پوچھے۔ وہ پاؤں پٹکتی پلٹی۔ اس نے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، ابراہیم نے اس کا کلائی پکڑ کر کھینچی اور اگلے ہی پل اس کے حصار میں آ گئی۔ تم پوچھ لو۔ وہ اس کے فرار کے تمام تر راہیں بند کر گیا تھا۔ کیا پوچھوں؟ صفا نہیں، نگاہیں چرا لیں۔ جو پوچھ رہی تھی، ابراہیم نے جھک کر اس کی سرخ ہوتی ناک کو چھوا تو اس کے آرس سرخ ہو گئے۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ لڑکی پل میں لال گلاب بن جاتی تھی۔ میں نہیں پوچھ رہی اب کچھ بھی۔ اس نے نگاہیں ادھر ادھر پھیری۔ نہیں نا، پوچھ لو۔ ابراہیم نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ صفا نے پلکیں گرا لی۔ کم آن، اتنا کون شرماتا ہے بھلا؟ ابراہیم نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو شور مچاتی دھڑکنوں کے بیچ رک رک کر آتی سانس کو محسوس کیا تھا۔ ایسے کون تنگ کرتا ہے بھلا؟ صفا نے بھی اسی کے انداز میں کیا، مگر اٹک اٹک کر۔ ابراہیم گورسی کرتا ہے، اور وہ بھی صرف صفا قریشی کو۔ ابراہیم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو جھٹکا تو ٹھنڈے پانی کے قطرے صفا کے چہرے پر آ گرے۔ ایبو، وہ چلائی۔ جی ایبو کی شفا؟ وہ اسی انداز میں بولا۔ دینا کا اثر ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، میں نے شفا کہا ہے۔ دی کیور۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو صفا کی آنکھوں میں کچھ اتر آیا تھا، کچھ ایسا جو سمجھ سے باہر تھا۔ وہ شخص اس کو دن بدن اپنی زندگی میں اس کی قیمت سے آگاہ کر رہا تھا۔ کبھی وہ اس کو نعمت کہتا تو کبھی اس کو شفا، کبھی وہ اس کو زندگی کہتا تو کبھی روشنی۔ تو کیا وہ واقعی اتنی اہم ہو چکی تھی اس کی زندگی کے لیے، اس شخص کے لیے جو آج تک اس کا سب کچھ تھا؟ کیا یہ صلہ تھا؟ کیا یہ اس کی خوشیاں تمام ہوئی تھی؟ کیا یہاں نعمتیں تمام ہوئی؟ اس کی پیشانی پر نرم سے لمس نے اس کو ان سوچوں کی زنجیروں سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے شفایاب کر دیا ہے۔ تم میرا مرہم ہو، تم زندگی ہو، تم نعمت ہو، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ اور پھر سے دہرا رہا تھا،
وہ اس کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنی اہم ہے. وہ پہلے بس محسوس کیا کرتا تھا، اظہار نہیں کرتا تھا. وہ ہمیشہ اعتراف سے ڈرتا تھا، مگر وہ اب اعتراف کرنے لگا تھا. ہر اس چیز کا جو وہ محسوس کرتا تھا وہ گم سی اس کو سنے جا رہی تھی. اس شخص کا ہر لفظ اس کو معتبر اور انمول کر رہا تھا. ڈنر باہر کریں؟ وہ شوخی سے بولا تو صفا نے پل کے جھپکی. ایک تو ذرا سا پیار سے بات کر لو تو تم کھو ہی جاتی ہو. کہاں چلی جاتی ہو تم؟ وہ اس کی ناک پکڑ کر کھینچ کر بولا. وہ اس کی پناہوں میں کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگتی تھی اور بن بھی جایا کرتی تھی. مگر کھانا تیار ہے. صفا کو یاد آیا کہ اس کو کھانے کا کہنے آئی تھی. وہ ہم کسی کو دے دیں گے. آج ساری فیملی باہر ڈنر کرنے جائے گی. اس نے جیسے کھڑے کھڑے ہی منصوبہ بنایا. نہیں ابراہیم، صفا کے تاثرات کچھ بدل سے گئے تھے. اس کو اب ملاوٹ کی بوسی ہو رہی تھی. وہ کچھ چھپا رہا تھا. ابراہیم نے سوالیہ انداز میں ایبروچ کھائے کیونکہ وہ تو ہمیشہ تیار رہتی تھی باہر جانے کے لیے. پھر آج کیوں؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ صفا نے اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی. ابراہیم اب کی بار مسکرا نہ سکا. نہیں تو بھلا میں نے کیا چھپانا ہے؟ آپ دوپہر میں کیا کہہ رہے تھے؟ صفا آخر کار اس نقطے پر آ گئی تھی جہاں سے وہ اس کو چکما دے رہا تھا کہ وہ اس بارے میں نہ سوچے. مگر وہ پھر بھی صفا تھی. کچھ بھی تو نہیں، بس یوں ہی ایک مووی دیکھ لی تھی. ایک آرفن بچی کے ساتھ گھر والے زیادتیاں کر رہے تھے. آج کل کی موویز اور ڈرامے، بس یوں ہی انسان ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے. بٹ ناؤ اٹس فائن. مووی ہی تو تھی. اس نے کمال مہارت سے جھوٹ بولا ہے. صفا اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی. کہیں وہ نگاہیں چرا کر فرار نہ حاصل کر لے. سچ کہہ رہا ہوں یار، مت سوچا کرو اتنا سا دماغ ہے اس کا بھی دہی کر لیتی ہو اور پھر میرے دماغ کی لسی بنا دیتی ہو. اس کو چھیڑتا ہوا اپنے قریب کرنے لگا مگر صفا کی سوئی وہیں اٹکی رہتی تھی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.